वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिरादरान अज़ीज़, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीरत पाक का और बरक़ात मुस्तफ़ा के सुनने का सिलसिला जारी है। और कल हमने जाना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने कैसे अपने अखलाक़ करीमा से अरब के माहौल को सुधारा था और उस मुआशरे में कैसे हुज़ूर पाक ने इनक़िलाब बर्पा फरमाया था। अब ये से ही सिलसिला चलता रहा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अरब का जो मुआशरा था वो सुधरता चला गया। वहाँ की ख़राबियों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही तामीरी अंदाज़ में, बड़े ही मसलहत पसंदी के साथ उसको दुरुस्त करते रहे। चाहे वो तामीर काबा हो, चाहे वो हजर अस्वद का फिर उसके अंदर नसब करना हो, चाहे फिर क़बाइल का आपस में बाहमी ताल्लुक़ हो, या फिर जो बाहर से ताजिर आते थे उनकी सिक्योरिटी का मामला हो, उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो। इन तमाम चीज़ों के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को और अरब के क़बाइल को एक नई जहत अता फ़रमाई, जो मसलहत की जहत थी, जो तामीर की जहत थी, जो अच्छाई की जहत। ऐसे ही मामला चलता रहा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक शख्स, अरब का हर एक फ़र्द हुज़ूर पाक से मोहब्बत करता, हुज़ूर पाक की सच्चाई और आपकी सदाक़त, आपकी अमानत के वो गवाह रहते। ये मामला ऐसे ही चलता रहा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी उम्र मुबारक 40 बरस को पहुँची, सिन्न मुबारक 40 साल का हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही का नुज़ूल शुरू हुआ, वही नाजिल हुई। और हम जानते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है वही का कि कैसे गार हिरा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और वहाँ पर अल्लाह की तरफ से इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ की वही नाजिल होती है। और इस वही की जो कैफ़ियत थी, उसका जो असर था, हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कैफ़ियत को, अल्लाह की उस तजल्ली को महसूस किया और अम्मा जान बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे एक चादर उड़ा दो कि मैं एक अलग कैफ़ियत को महसूस कर रहा हूँ, एक नई कैफ़ियत को महसूस कर रहा हूँ। ये अल्लाह की तरफ से वही के नुज़ूल की कैफ़ियत है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। और जो बार जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को नाजिल करें किसी पहाड़ पर तो वो अल्लाह की इस तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अल्लाह की इस वही को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो पहाड़ अपनी जगह पर बाकी ना रहेगा, वो रेजा रेजा हो जाएगा और बिखर जाएगा। ये अल्लाह के वही का असर है। अल्लाह ने इस वही को हुज़ूर पाक के क़ल्ब अत्थर पर उतारा है और उसके बग़ैर कोई चारा ना था। वो ऐसा मुक़ाम था, वही मुक़ाम था जहाँ पर ये तजल्लियात का ज़ुहूर हो सकता था। और ये वही क़ल्ब अत्थर था जिसके अंदर अल्लाह ने वो तहम्मुल रखा था, वो सलाहियत रखी थी कि जहाँ वो वही का नुज़ूल हो और उसकी जो तजल्लियात है, उसकी कैफ़ियत है, उसके मुतहम्मिल कोई जगह थी तो हुज़ूर पाक का क़ल्ब अत्थर था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको महसूस किया तो आपने फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ दो। और आपने कहा कि मैं अल्लाह की खशियत को महसूस करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि मैं इस दुनिया से रुख़सत हो जाऊँगा। अम्मा जान ने फरमाया कि नहीं, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, आप ऐसे क्यों फरमाते हैं, आप तो बड़े नेक बंदे हैं, आपसे बेहतर मैंने कायनात में नहीं पाया है, आपसे अच्छा मैंने दुनिया में नहीं देखा है, आप ऐसे क्यों फरमाते हैं। और अम्मा जान ने
اپنی جو حق تھا رفیق حیات ہونے کا، شریک حیات ہونے کا، اس کو ادا فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، آپ اس کو انشاءاللہ بالکل اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں اور اس سے آپ باہر بھی تشریف لائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان کیا۔ وہاں پر اللہ نے اقرا کہہ کر پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم کی طرف رغبت دی اور بتایا کہ اللہ نے سب سے پہلے کوئی چیز کا اہمیت بتائی ہے اسلام کے اندر تو وہ پڑھنے کی اہمیت بتائی ہے، سیکھنے کی اہمیت بتائی ہے، اور صحیح راستے پر گامزن ہونے کے لیے سب سے بہترین کوئی طریقہ ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اقرا، تم پڑھو تم سیکھو گے، تم پڑھو تم جانو گے صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر تم پڑھو گے نہیں، اگر تم سیکھو گے نہیں تو نہیں جان پاؤ گے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ برادران عزیز، اب اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، وحی بھی اترتی رہی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو حکم دیا کہ اے حبیب، آپ لوگوں کو اب اسلام کی دعوت دیجیے۔ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو منوایا تھا، اپنے کردار، اپنے اخلاق عظیمہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اب وقت تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی پیغام، توحید کے پیغام کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، توحید اور وحدت کی طرف بلائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام پہلے تو خاموشی سے کیا، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ نسبت و رشتہ رکھتے تھے، سب سے پہلے ان کو اسلام کا پیغام دیا گیا، کہ جن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرات میں بچوں کے اندر سب سے پہلے مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں کے اندر سب سے پہلے اما جان بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا، اور نوجوانوں میں، جوانوں کے اندر سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ حضور پاک کے قریبی لوگ تھے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضور پاک کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، کہ یہ چار جو لوگ تھے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ اور پھر اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اپنے رفقا تھے، جن کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہے، اور اس طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ایسے قریبی لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ دوسری طرف اما جان بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ جو ہے خواتین کے اندر تبلیغ فرما رہی تھی اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے قریب جوڑ رہی تھی۔ مولا کائنات تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ حضور پاک کے ساتھ ہی ساتھ رہنے والے مولا علی مشکل کشا ہے، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ برادران عزیز، سلسلہ چلنے لگا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت ایک طرف بلایا ہے، لیکن وہی لوگ، ذرا جاننے والی بات ہے، یہاں جو اہم بات ہم کو سیکھنے کی ہے، یہاں جو اہم بات ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، جو اچھے لوگ تھے، جو معصوم لوگ تھے، جن کے دل نرم تھے، جن کے دل گناہوں سے پاک تھے، جن کے دل انا، فخر، تکبر سے پاک تھے، وہ لوگ اسلام کے بہت قریب آ گئے، بہت جلدی اسلام کے قریب آ گئے۔ اور جو لوگ مظلوم تھے، کیونکہ اسلام مظلوموں کی حق کی بات کرتا ہے، اسلام مظلوموں کو حق دلانے کی بات کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اچھائی اور سچائی کی بات کرتا ہے، تو جو لوگ سچ پسند، حق پسند لوگ تھے وہ اسلام سے جلدی قریب ہوئے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اپنی کرسی کی پڑی تھی، وہ لوگ جن کو اپنے مقام و مرتبے کی پڑی تھی، وہ لوگ جن کو اپنے عیش و عشرت کی پڑی تھی، وہ لوگ جن کو اپنی حشمت و جلال کی پڑی تھی، وہ لوگ جن کو اپنے دنیا اور مال و متاع کی پڑی تھی، جن کو اپنے ظلم و بربریت کی پڑی تھی، جن کو اپنے ٹھکوسلے جو انہوں نے ذہن میں بنا رکھے تھے کہ یہ غلام ہمارے جوتیوں کے نیچے رہیں گے،
اس عزت و مقام کی پڑی تھی، وہ لوگ اسلام کے قریب آنے نہیں لگے، کیونکہ اسلام ہر ایک کے حق کی بات کرتا تھا۔ اسلام صرف بڑے کے حق کی بات نہیں کرتا تھا، اسلام صرف طاقتور کے حق کی بات نہیں کرتا تھا، اسلام صرف مالدار کے حق کی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اسلام بات کرتا تھا ہر ایک فرد واحد کے حق کی بات کرتا تھا۔ اسلام جہاں پر غلاموں کو حق دیا، جہاں پر عورتوں کو حق دیا، جہاں پر سچائی اور اچھائی کا پیغام دیا، ہر طرف اسلام نے ہر ایک کے اپنے کردار و حق کی بات کی ہے۔ یہ چیز رؤسائے عرب کو پسند نہیں آئی، قبیلے کے سرداروں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ غلام کا بھی حق ہو۔ وہ غلام کی جان کو کوئی قیمت نہیں سمجھتے تھے، عورتوں کا بھی حق ہو، عورتوں کا وہاں پر کوئی عزت کوئی حق نہیں تھا۔ تو یہاں پر اسلام جب ان کی بات کرنے لگا ان کو پسند نہیں آیا۔ اور سب سے بڑی چیز، یہ تو خیر ذیلی چیزیں تھیں، سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اسلام اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتا تھا۔ اسلام بلاتا تھا توحید کی طرف، اسلام بلا رہا تھا اللہ کی طرف، اسلام بلا رہا تھا صرف ایک معبود کی عبادت کی طرف۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی سمجھا رہے تھے، یہی بتا رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ جو 360 بت کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اسلام ان کو سمجھا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ نہیں، تمہیں اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ لائق عبادت کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر کسی نے خالق کائنات ہے، اس کائنات کی تخلیق کی ہے تو وہ اللہ نے کی ہے۔ تمہارا رب العالمین، تمہارا پالنہار، تمہیں کھلانے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اور تمہاری عبادتوں کے لیے کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا، جو 100 برس سے ان کی بنیادیں چل رہی تھی کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے، بتوں کو اپنا سب کچھ مانتے۔ حضور پاک نے کہا کہ نہیں، یہ عبادت ان کی نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ برادران عزیز، یہاں پر بات اب وہی لوگ جو حضور پاک کو صادق و امین کہہ رہے تھے، وہی لوگ جو حضور پاک کو سچا اور اچھا کہہ رہے تھے، ان لوگوں نے حضور پاک کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ لوگ حضور پاک کے دشمن ہو گئے، اور ان میں حضور پاک کے اقربا بھی تھے، حضور پاک کے رشتہ دار بھی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جاننے والے، جو قریب کے لوگ، پڑوسی بھی تھے، وہ لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ برادران عزیز، آج جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کے پیغام کی بات کرتے ہیں، اسلام پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نوجوان کہ جن کو اسلام ان کو ورثے میں ملا ہے، ان کے والدین کی طرف سے ملا ہے، انہوں نے اسلام کو کمایا نہیں ہے، تو وہ اسلام کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، اور اسلام کی جو اصل طاقت ہے، اسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو جانتے نہیں۔ اسلام جو جتنی قیمتی دولت ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب وہ سمجھیں گے، جب وہ جانیں گے کہ اسلام پھیلا کیسے ہے، اسلام کی تبلیغ کیسے ہوئی، اسلام کی نشر و اشاعت کیسے ہوئی، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم کو نہیں ملا، یہ اللہ کا پیغام، یہ قرآن مجید جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملی، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئی، بہت سے ظلم سہے گئے، بہت سے ستم برداشت کیے گئے، تبھی تو اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ مؤذن آواز دے کر بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ نماز کی طرف، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ہم نہیں جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کی جو عظمت ہے، اسلام کا جو وقار ہے، اسلام کا جو مقام ہے، ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا ہے، وہ بات ان کی ذہنوں میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم کو مل گیا ہے، تو اس کی اہمیت ان کو نہیں معلوم ہے۔ یقیناً اگر کسی نو مسلم کو دیکھیے جس نے پڑھ کر سیکھ کر اللہ کی ہدایت سے اسلام قبول کیا ہے، اس کے پاس جانیے کہ اسلام کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں آج اسلام کی عظمت و اہمیت نظر نہیں آتی، ان کے پاس مقام نظر آتا ہے تو مال و متاع کا مقام نظر آتا ہے، دولت کا مقام نظر آتا ہے،
اہمیت نظر آتی ہے تو کرسی کی اہمیت نظر آتی ہے، دنیاوی مقام و مرتبے کی اہمیت نظر آتی ہے، اور آج وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی بڑے کے پاس چلا جاؤں، کسی بڑے کا میں بڑا بن جاؤں یا کسی بڑے کا ساتھی بن جاؤں، یہ چاہتے ہیں۔ تو پھر جان لیجئے کہ سب سے بڑا کوئی ہے تو پروردگار ہے، اور آپ کو اگر اس کا مقرب بننا ہے تو اسلامی تعلیم پر چلنا ہوگا، اس کی عبادت کرنی ہوگی، حضور پاک کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی ہم سچ حق میں اور سچائی میں بڑے بن سکتے ہیں۔ برادران عزیز، جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، اسلام کا معاملہ شروع ہوا، تو جو انداز غیروں نے اپنایا تھا، اگر آج اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ آج کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں لوگ آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر چو طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو دبایا جائے، ان کی بنیادوں کو ہلایا جائے اور ان کے جو عقائد ہے اس پر چوٹ لگاتی جائے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک گیر سازش ہو رہی ہے کہ اسلام کی عظمت کو گھٹایا جائے، اور آج ہمارا نوجوان غفلت میں سو رہا ہے کہ اسے معلوم تک نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسلام کے تعلق سے کیسی سازشیں ہو رہی ہے، کیونکہ تمام باطل طاقتیں اس بات کو جانتی ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ اگر اسلام عام ہوگا تو امن عام ہوگا، اسلام عام ہوگا تو اچھائی عام ہوگی، اسلام عام ہوگا تو مظلوموں کے حق کی بات ہوگی، اسلام عام ہوگا تو حضور پاک کے اخلاق سب میں پائے جائیں گے، تو پھر ان کا ظلم ختم ہو جائے گا، ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو جائے گا، ان کی جو بربریت ہے وہ بربریت ختم ہو جائے گی، وہ ہتھیاروں کا بکنا ختم ہو جائے گا، وہ جو ہتھیار تیار کر پیسے کماتے ہیں وہ پیسے ان سے چھین لیے جائیں گے، کیونکہ لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی اسلام کو دبا دیں، کیونکہ اسلام یہ دنیا کے لیے سب سے بہترین پیغام ہے، لیکن وہ بہتری نہیں چاہتے، اس لیے وہ دبانا چاہتے ہیں، وہ اپنا دبدبا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف اللہ کا دبدبا بتاتا ہے، اسلام صرف اس کی طاقت کو سمجھاتا ہے۔ تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کی طاقت کو ماننے لگیں گے تو پھر ان کی طاقت سے نہیں ڈریں گے، اس لیے وہ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اور آج وہ کامیاب بھی ہے، اور ان کی کامیابی کی وجہ صرف ان کی سازشیں نہیں ہے، ہماری غفلت بھی ہے، کیونکہ ہم خواب غفلت میں ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، اسلامی حقائق کے بارے میں نہیں معلوم، اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہیں معلوم ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں اور اسلامی کردار اخلاق ہم سے دور ہو گئے۔ برادران عزیز، اسلام جب پھیلنا شروع ہوا، اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، تو ایسے ایسے مصائب، ایسے ایسے ظلم، ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ اس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ، جو اتنی اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق ذات، جس کو سب ایک جٹ ہو کر مانتے تھے کہ آپ سچے اور اچھے ہیں، وہی لوگ آپ کے مخالف ہونے لگے، وہی لوگ آپ کی مخالفت کرنے لگے، اور مخالفتیں بڑھنے لگی، خوب بڑھنے لگی۔ پہلے تو بات یہ ہوئی کہ مصالحت کی بات ہوئی، ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر اسلام کے راستے سے ہٹا دیں، لیکن یہ ممکن نہ تھا کہ سرور کائنات اپنے راستے سے ہٹ جائے۔ استقامت کی دلیل حضور پاک کی ذات اقدس ہے، آپ نے نہیں ہٹا، آپ کو لالچ دیا گیا، آپ کو پیسوں کا لالچ دیا گیا، آپ کو عہدے کا لالچ دیا گیا، آپ کو سارے عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کا سردار بنانے کا لالچ دیا گیا، آپ کو لالچ دیا گیا کہ سب سے حسین ترین جو عورت ہوگی اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر دے دو اور ایک ہاتھ میں سورج لا کر دے دو اور مجھے اس راستے سے ہٹنے کے لیے کہو تو میں ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ حضور پاک کی تعلیم ہے کہ اسلام کے راستے پر سے کبھی ہٹنا نہیں ہے،
اور آج ہمارے نوجوان، آج ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے کہ اگر تھوڑے سے پیسے ان کو مل جائے تو وہ جھوٹ بولنے کو تیار ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ حرام چیز کو حلال چیز میں ملانے کو تیار ہے، تھوڑی سی کوئی عزت دے دے، مقام دے دے تو وہ دوسرے پر ظلم کرنے کو، دوسرے کا مال کھانے کو تیار ہے۔ تو برادران عزیز سوچئے کہ حضور پاک نے کیا کردار پیش کیا، حضور پاک نے کیا مزاج پیش کیا، اور آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ وہاں اسلام پھیلا ہے اس کردار کی وجہ سے، اس اعلیٰ مزاج، اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا ہے، اور آج اسلام جو ڈوب رہا ہے، اسلام جو آج مٹ رہا ہے، اسلام کو آج جو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ ہماری پست ہمتیاں ہیں، ہمارے چھوٹے کردار ہیں، اور ہماری چھوٹی سوچ و فکر ہو گئی ہے۔ برادران عزیز سوچئے کہ سارے عرب کا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ حضور پاک تو وہ ذات ہے کہ جن کی بادشاہت صرف عرب پر نہیں سارے عالمین پر چلتی ہے، صرف عالمین پر نہیں، جنت و دوزخ جن کے صدقے میں بنائے گئے وہ سرور کائنات سید الانبیاء ہے۔ برادران عزیز اب انہوں نے تو کوشش کی، لالچ دینے کی کوشش کی، لیکن حضور پاک نہیں مانے۔ اس کے بعد دھمکیاں دینے کی کوشش ہوئی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے اصحاب کی طرف ظلم و زیادتیاں ہونے لگی۔ حضرت بلال پر ظلم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زد و کوب کیا گیا، اور اس طریقے سے بہت سے صحابہ اکرام جو اس وقت تھے، یعنی اس وقت جتنے بھی تھے، ان پر الگ الگ طریقوں سے مظالم ڈھائے جانے لگے۔ اور یہ صرف مظالم صحابہ اکرام کی طرف نہیں رہے، صحابہ اکرام کی حد تک یہ محدود نہیں رہے، بلکہ ان مظالم کو بڑھتے بڑھتے معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم زیادتی کرنے لگے۔ ابو لہب جو رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوتا تھا، رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، لیکن سخت مخالف تھا اسلام کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا۔ جیسے ہم نے کل جانا تھا کہ عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ کے اطراف میں بازار لگتے تھے، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اور بازار ایسے ہوتے تھے کہ جہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور مال و متاع کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور وہاں پر ایک حصہ علمی ہوتا تھا کہ جہاں پر شعر اشعار کہے جاتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے شعراء آ کر اپنے اشعار سناتے تھے۔ اس طریقے سے ایک ماحول سارا عرب جمع ہوتا تھا ان بازاروں میں، عرب کے الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ جگہوں کے لوگ جمع ہوتے تھے، اپنے پاس جو بھی ان کے پاس ہوتا، جو کچھ ان کے پاس رہتا لا کر فروخت کرتے، اور جو ان کو حاصل ہوتا اس سے دوسری چیزیں خرید کر لے جاتے۔ اس طریقے سے بازار چلتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بازاروں میں تشریف لے جاتے، کیونکہ اہل مکہ تو آپ سے نفرت کرنے لگے، آپ سے دوری اختیار کرنے لگے، تو حضور پاک اسلامی تعلیم کو پیش کرنے کے واسطے باہر نکلتے، بازاروں میں تشریف لے جاتے، بازار میں جا کر ایسے اسواق میں جاتے اور وہاں جا کر اسلام کی تعلیم پیش کرتے۔ حضور پاک کا نعرہ ہوتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ، یہ نعرہ حضور پاک کا ہوتا۔ لوگوں کے درمیان آپ خطاب کرتے، تو جتنوں نے یہ خطاب سنا ہے، مورخین نے ان روایات کو نقل کیا کہ حضور پاک کے پیچھے ایک یعنی بلند چہرے والا، آنکھیں جس کی بھینگی تھی، چہرہ جس کا روشن اور چمکتا تھا، آنکھیں بھینگی آنکھوں والا ایک آدمی پیچھے کھڑا ہوتا اور کہتا نعوذ باللہ کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہر ایک جگہ جہاں جہاں حضور پاک تشریف لے جاتے، پیچھے وہ شخص کھڑا ہوتا، کہتا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور الگ الگ طریقے سے آپ کو ہٹانا چاہتا۔ وہ کون تھا؟ وہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب آپ کے پیچھے اس طریقے سے کام کرتا، اور اگر حضور پاک اپنی بات کو نہیں روکتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، اپنے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا، اور تمام تر جتنی کوششیں آپ کرتے اس کو روکنے کی کوشش کرتا۔ یہ ابو لہب کا کردار تھا، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاشان اقدس تھا، جو آپ کا مکان مقدس تھا، اس کے ایک جانب ابو لہب رہتا تھا اور دوسری جانب ابن معیط رہتا تھا۔
یہ دونوں حضور پاک کے سخت مخالف، اور ان کا یہ طریقہ ہو گیا تھا، ان کا یہ انداز زندگی ہو گیا تھا، روزمرہ کی روٹین میں انہوں نے یہ بات کو شامل کر لیا تھا کہ گھر کا جو بھی کچرا ہوتا، جو کچھ کچرا گھر میں نکلتا، دونوں لوگ جمع کرتے اور لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس پہ ڈال دیتے، روز بلا ناغہ، بغیر کوئی دن چھوڑے کے ہر روز یہی کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی اپنے بردباری کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اس کچرے کو دور نکالتے، پھر باہر پھینک دیتے۔ یہاں پر ان کی بات نہ رکی، یہاں پر یہ ختم نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کچرے سے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی ریاکشن نہیں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے وہی اخلاق ہے اور وہی کردار ہے، اور ان اخلاق و کردار کے ساتھ آپ ویسے ہی اسلام پر کام کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ ابن معید جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت اور شقی تھا، سخت مزاج تھا، اور اس نے کیا کیا کہ جو لید ہوتی ہے، جو گوبر ہوتا ہے، وہ جمع کرنے لگا اور لا کر حضور پاک کے دروازے پر ڈالنے لگا۔ کیسی بدبختیاں، کیسی شقاوتیں ہیں کہ جب آپ باہر دیکھتے تو یہ خرابی، یہ غلاظت آپ کے سامنے ہوتی، یہ نجاست آپ کے سامنے ڈال دی جاتی، اور آپ حضور پاک کا کردار تو دیکھیے، اسی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اس کو آپ دور کر دیتے۔ برادران عزیز، سال کے 365 دن یہی عمل ہو رہا ہے، اور 365 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ اپنے راستے پر بالکل ڈٹے ہیں، ان سے نہ جھگڑتے تھے، ان کو نہ ریاکشن دیتے تھے، نہ اپنے کام سے ہٹتے تھے۔ اس طریقے سے کام ہوتا ہے اسلام کا۔ آج ہم کو قدر نہیں، سرور کائنات سید الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کے صدقے میں ہم پل رہے ہیں، انہوں نے ہم کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، اور ہم نے اس کی قدر کیا کی کہ ہم آج خواب غفلت میں ہیں، آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال و متاع، دولت و عشرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آخرت کی کوئی فکر ہم کو نہیں، اسلامی پیغام کی کوئی فکر ہم کو نہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے پھیلا نہیں سکتے، کم سے کم عمل تو کر سکتے ہیں، اسلامی کردار تو اپنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پختہ مسلمان تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ نظر نہیں آتی۔ برادران عزیز، اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ جب یہ کچرا پھینکنے سے، یہ نجاست کے ڈالنے سے کائنات اپنے راستے سے نہیں ہٹے، تو پھر جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، عروہ جس کا نام آتا ہے روایات کے اندر، وہ بھی بڑی سخت مزاج اور بہت ہی بد کلام عورت تھی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہلاک ہوا ابو لہب اور اس کی جو عورت ہے اس کے گلے میں رسی لپٹے گی جو لکڑیاں اٹھائے ہوئی تھی۔ معاملہ کیا تھا اس کا کہ وہ ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، عروہ جس کا نام آتا ہے، وہ رات بھر جنگل کو جا کر وہاں سے کانٹے دار جو لکڑیاں ٹہنیاں ہوتی تھی وہ چن کر لاتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، باضابطہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں کہ صبح سرور کائنات نکلے تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس طریقے سے کئی دن گزر گئے، کئی دن یہی معاملہ رہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے کوئی برا لفظ نہیں کہا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے سورہ لہب نازل فرما دیا اور اعلان فرما دیا کہ سن لو، ابو لہب ہلاک ہونے والا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں رسی لپٹ کر وہ مرنے والی ہے۔ حضور پاک نے یہ جب سورہ سنایا تو اب وہ جو ام جمیل ہے، وہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ آ کر یہ کہنے لگی کہ حضور پاک نے میری ہجو بیان کی، حضور پاک میرے خلاف اشعار بول رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں ہیں، بیت اللہ شریف میں، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو تبھی یہ ام جمیل بھی
دوڑتی ہوئی کعبے کے صحن میں داخل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو آتے ہوئے دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، یہ بڑی ہی بری عورت ہے، اس کی زبان بہت خراب ہے، خدا نہ خواستہ یہ آپ کی شان میں کہیں گستاخی نہ کر دے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر میں مشغول رہے، حضور پاک جانے سے انکار کیے اور فرمایا کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں، اب ہوگا کیا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بڑا بے چین و بے قرار تھا، میں بہت بے چین بڑا بے قرار تھا کہ یہ بری عورت اگر یہاں آ جائے گی اور حضور پاک کے ساتھ شان میں کوئی گستاخی کر دے، سارے عرب کے لوگ یہاں موجود ہیں، کتنی بری بات ہو جائے گی، کتنی خراب بات ہو جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہ دل میں محسوس ہو ہی رہا تھا کہ وہ عورت حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آ کر پوچھنے لگی، بتاؤ تمہارے دوست تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح، کیا چاہتی ہو، وجہ کیا ہے پوچھنے کی، اور کیا وجہ سے پوچھ رہی ہو؟ تو اس پر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھی میری ہجو بیان کر رہے ہیں، میرے خلاف میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، ایسے کوئی بات تو نہیں ہوئی، حضور پاک نے تمہارے خلاف کوئی بات تو نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو میں تشریف فرما ہے، میرے بازو تشریف فرما ہے، لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ حضور اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، حضور پاک اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، بار بار مجھ کو پوچھتی رہی۔ آپ نے کہا کہ معلوم نہیں کہاں تشریف لے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے، معلوم نہیں کہاں تشریف لے گئے۔ اور آپ کہتے ہیں میری حیرت کا اندازہ نہ تھا، یہ سامنے حضور پاک ہے اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد وہ خیر آپ کے سامنے جو کچھ کہنا تھا کہی اور چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور یہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی، آپ کو دیکھی تک نہیں، آپ سے کچھ کہی تک نہیں اور خاموش چلی گئی، بات کیا ہے؟ تو حضور پاک نے کہا، بات یہ ہے ابوبکر کہ میرے پروردگار نے ایک فرشتے کو میرے سامنے مقرر کر دیا تھا کہ جب جب یہ میری طرف پلٹتی تھی، فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور مجھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ برادران عزیز، یہاں دو باتیں دیکھنے والی ہیں، یہاں دو باتیں آپ کو سمجھنے کی ہے۔ اس واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ دو ہے۔ ایک یہ کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ آسان راستہ نہیں، اسلام کی خدمت کا راستہ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اور اس راستے پر آپ کو مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ آپ کو روکنا چاہیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، ہمیشہ سے یہ دنیا کا طریقہ رہا ہے کہ جو سچ بات کرتا ہے لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں، جو حق کی بات کرتا ہے لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں، جو اچھائی کا ساتھ دیتا ہے لوگ اسے روکنا چاہتے ہیں، اور برے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اچھوں پر ظلم کریں، اچھوں کو روکیں، لوگوں کو روکتے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حق بات میں رکاوٹیں بھی بہت ہے، تو وہیں پر یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں سارا عالم آپ کے مخالف ہو جائے، سارا عالم آپ کے خلاف آپ کو تکلیف دینے پر آمادہ ہو جائے، تو وہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی پشت پناہی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جہاں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اللہ وہاں سے آپ کو راستہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اس راستے پر چلنے پر تکلیفیں آئیں کوئی بات نہیں، اللہ ہمارا سہارا ہے اور اللہ ہم کو کامیابی دینے والا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ڈرو نہیں، پست ہمت نہ ہو، تم پست ہمت نہ ہو، تم ہی بلند ہونے والے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہی بلند ہونے والے ہو، تم ہی بلند ہونے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو جاؤ، سچے مومن بن جاؤ، حضور پاک کے سچے غلام بن جاؤ۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، یہ مشتہ سنا دیا ہے، یہ بشارت دے دی ہے کہ تم کامیاب ہونے والے ہو۔ برادران عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے مظالم ڈھائے گئے، بہت سی تکلیفیں آپ کو دیتی گئی، خصوصاً جو مکہ مکرمہ کا دور گزرا ہے،
10 سال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ بہت سے ظلم، بہت سی تکلیفیں آپ کو دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک طرف ابو لہب تھا جو زبان کے ذریعے آپ کو تکلیف دیتا تھا، جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے وہاں وہاں وہ ساتھ جاتا اور آپ کی تبلیغ کو روکنے کا کام کرتا۔ اور ایک طرف ابو جہل تھا۔ ابو جہل وہ صرف زبان سے تکلیف نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ بڑا سخت دل بدبخت تھا کہ وہ اپنا ہاتھ کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ایک وقت کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ذہن میں آ رہا ہے کہ ابو جہل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ اور اشاعت کا کام کر رہے تھے، اسلام کے پیغام کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے، تو وہیں پر ابو جہل آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دست درازی کیا اور سرور کائنات سید الانبیاء کو تکلیف دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا جان ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ کا مزاج تھوڑا سا منفرد تھا، تھوڑا سا الگ مزاج کے آپ حامل تھے۔ آپ کا شوق تھا شکار کا، آپ صبح سے شام تک شکار کرتے اور جو کچھ شکار ہوتا شام میں لاتے، اس کو بناتے، کھاتے، اسی طریقے سے آپ کی زندگی گزرتی تھی۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ شکار کرنے کے بعد جب واپس تشریف لاتے تو آپ بیت اللہ میں آ کر حاضری دیتے، وہاں پر طواف کعبہ کرتے، پھر گھر کو جاتے۔ ویسے ہی معمول تھا، ویسے ہی یہ دن بھی آپ تشریف لائے۔ حضرت امیر حمزہ آتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی جس نے ابو جہل کی اس گستاخی کو، اس بدتمیزی کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی داخل ہوئے حرم کعبہ کی طرف تو اس باندی نے کہا کہ اے حمزہ سنو، کیا تم کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے، ان کے ساتھ دست درازی کی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، رشتے میں چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور بہت زیادہ عمر کا فرق نہ تھا، قریب عمر والے تھے اور بے پناہ محبت تھی، ایک دوسرے میں بہت مضبوط تعلق تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے کی گستاخی ہوئی ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں، کیونکہ وہ تیر کی جو کمان ہوتی ہے وہ کمان ہاتھ ہی میں تھی، شکار سے واپس ہو رہے تھے تو وہاں سے نکل کے وہ کمان کو لیا اور حرم کعبہ میں داخل ہو گئے۔ حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ حرم کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہاں ہے ابو جہل۔ آپ نے سارے رؤساء کی جو محفلیں ہوتی تھی، مجلسیں الگ الگ ہوتی تھی، اس پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے ایک مجلس میں۔ آپ گئے، آپ نے اپنی کمان اٹھائی اور اس کے سر پر دے ماری۔ کمان مارے، حضرت امیر حمزہ ہے، کمان جب سر پر مارے تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے قبیلے والے آپ سے مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ تو نے کس کے ساتھ دست درازی کی ہے تجھے معلوم نہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ میرے بھتیجے ہیں، وہ میرے لخت جگر ہیں۔ ارے آج تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے پیغام کو تم روک سکو گے اور ان کے ساتھ جو چاہے کر سکو گے، تو سنو، میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سن لو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ آج سے میں حمزہ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کہتے ہیں اب دیکھتا ہوں کون ہے جو اسلام اب آپ کے خلاف کام کرے گا۔ اس تیور کو ابو جہل دیکھتا ہے اور جان گیا کہ اگر مقابلہ ہوگا، جھگڑا ہوگا تو پھر بنو ہاشم سارے آ جائیں گے اور بہت بڑی جھگڑا ہو جائے گا۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں کو روک لیا، اور ادھر حضرت امیر حمزہ کے ایمان کا اعلان ہو گیا، اور آپ نے فرما دیا کہ سنو، آج سے حمزہ حضور پاک کا غلام ہو گیا اور اب کوئی حضور پاک کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا گا۔ برادران عزیز،
ایسے آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے کہ جہاں پر لوگوں نے حضور پاک پر ظلم ڈھائے ہیں، لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، لوگوں نے آپ کے راستے میں پتھر بچھائے ہیں، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، لوگوں نے آپ کے گھر پر کچرا ڈالا ہے، لوگوں نے آپ کے اوپر اونٹ کی ووجڑی ڈال دی ہے، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا، تب جا کر اسلام پہنچا ہے۔ آپ کے صحابہ اکرام کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینوں پر سل رکھ کر ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کی چمڑیوں کو نکال دیا گیا، لیکن قربان جائے ان کے جذبوں پر کہ انہوں نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا، اور یہی گواہی دیتے رہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن زبان سے، ہاتھ سے حضور پاک کا دامن نہ جائے، اللہ کا کلمہ زبان سے نہ چھوٹ نہ پائے۔ برادران عزیز، آج یہ جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ آج ہم غفلت میں جی رہے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، جہاں پر قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ارے تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہماری حمیت؟ کہاں ہے ہمارا جذبہ ایمان؟ کہاں ہے ہمارے دلوں میں حضور پاک کی محبت؟ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں نماز؟ کہاں ہے ہماری زندگیوں میں سنتیں زندہ کرنے کا جذبہ؟ نہیں ہے، ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان آج بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں، ظلم کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام خرابیاں جو غیروں کی طرف ہے، تمام خرابیاں ان سے ہماری قوم میں آ رہی ہے، اور ہماری جو اچھائیاں ہیں وہ غیر اختیار کر کر کامیاب ہو رہے ہیں۔ برادران عزیز، یہ بات ہم کو سوچنی ہے، یہ بات آج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑوں نے اسلام کا پرچم ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اس بات کو سمجھیں، اس ہماری ذمہ داری کو سمجھیں۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے، اس کی جتنی خدمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پر نکل کر لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں۔ ہمارے سامنے حضور پاک کا کردار ہے کہ جب کبھی آپ پر ظلم ہوا، آپ نے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں مسکرا کر دیا، ظلم کا بدلہ صبر سے دیا، ظلم کا بدلہ اچھائی سے دیا، ظلم کا بدلہ بہتری سے دیا، تبھی تو اسلام پہنچا ہے۔ ورنہ ظلم کا بدلہ ظلم ہوتا تو جھگڑا ہوتا، اسلام آگے نہیں بڑھتا۔ وہی لوگ جو آپ پر ظلم کیے، وہی لوگ جو آپ کے لیے تلوار لے کر آئے تھے، انہی کو آپ نے فاروق اعظم بنایا ہے۔ یہ بات کو سمجھیں کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری اچھائیاں ہی اسلام کو پھیلانے والی ہیں۔ جب لوگ ظلم کرنے آئے تو ہماری اچھائیوں کو دیکھ کر ان کے ہاتھ رک جائے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کرم ہوگا، حضور پاک کی نگاہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس راہ کو چھوڑ کر بھٹکیں گے تو کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی چند گزارشات ہیں، انشاءاللہ کل بھی ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسلام کے پیغام کیسے عام ہوا، سیرت پاک کے پہلوؤں کو ہم اور جاننے کی سعادت حاصل کریں۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔